बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ऐसा जी कि जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफीक दी, हमने ये एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका टाइटल है अल्लाह के दीन की तरफ आओ। तो हम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं, हकूकुल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, हकूकुल लिबाद की तरफ बुला रहे हैं। ठीक है जी। ये तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। शुरू से लेके आज तक ना मेरी ये शदीद शदीद ख्वाहिश थी और मेरे दोस्तों का इस बड़ा इसरार भी था कि हम ना एक मुकम्मल वीडियो जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर बनाएं, उनकी बातें करें, उनकी शान और अज़मत को बयान करें, उनको खराज अक़ीदत पेश करें। ये बड़ी हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन आज मैं आपके साथ ना एक पर्सनल कैफियत शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई, जो जो इसरार कर रहे थे। अर्ज़ ये है कि मैंने शुरू से लेकर ना आज तक कोई सैकड़ों दफ़ा कोशिश की कि मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन जब भी मैंने कोशिश की एक ऐसी कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई, शर्मिंदगी और नदामत की, कमतरी की, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी जब भी मैंने ये कोशिश की, मेरे सारे जो गुनाह थे, मेरी जो पुरानी जो पिछली सारी जो ज़िंदगी थी, जो जो मैंने गलतियां कोताहियां की, वो सारी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। और जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोचता भी था ज़हन में, तो मेरा जो सर है ना वो शर्मिंदगी से झुक जाता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मैं ज़मीन के अंदर धंस गया और मेरे हाथ पांव, मेरी जुबान, बिल्कुल कोई भी मेरा साथ नहीं देता। ऐसे लगता था जैसे मेरे में हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है। और मैं सोचता था कि मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है, मेरी वक़्त क्या है, मेरी कदर क्या है, मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है। इस तरह की कैफियत हर दफा मेरे साथ हुई। और आप यकीन करें कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने दोस्तों को भी ये नहीं इस कैफियत का बताया, इस वीडियो से शायद उनको पता लगेगा। मैंने एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने ये फैसला कर लिया कि ये मुझसे नहीं होगा। मैं अर्ज करूं कि उसके बाद मैं दूसरी वीडियोस बनाता रहा। फिर 2-3 दिन गुजरे। पहले दिन मेरी थोड़ी तबीयत कैफियत में थोड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। फिर मुझे यानी 2-3 दिन के अंदर ही ना मेरी कैफियत के अंदर एक रुझान सा, एक मोटिवेशन सी पैदा होनी शुरू हो गई कि नहीं नहीं मैं ये करूं, ये काम करूं। तो फिर ये पूरी सिलसिला है एक, मतलब सैकड़ों दफ़ा मैंने कोशिश की, सैकड़ों दफ़ा मेरे ऊपर शर्मिंदगी और नदामत की कैफियत तारी हुई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि यार मुझसे ये नहीं होगा। और फिर अचानक 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरी तबीयत इस तरफ माइल होना शुरू हो गई, मुझे हौसला मिलना शुरू हो गया। और आज मैं ये आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरी इल्तिजा और गुजारिश है कि वो मुझ में हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, मुझे तौफीक दे कि मैं इस वीडियो को मुकम्मल कर सकूं। ठीक है जी। अर्ज ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे। ठीक है जी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन एक 600 साल का अरसा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी मैसेंजर तकरीबन 600 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारी तरफ भेजा। ठीक है जी। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बेहतर समझा कि अब नोह इंसानी का जो अक्ल और शऊर है वो इस लेवल के ऊपर, इस सतह के ऊपर आ गया है कि मैं अब अपना आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल भेजूं ताकि मैं इस दीन को तकमील कर सकूं,
اس نبوت کی تکمیل کر سکوں، اور ساتھ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید اپنی آخری ہدایت وہ بھی بھیجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور تاکہ ان کتابوں کا جو ایک سلسلہ اس کی بھی تکمیل ہو سکے. ٹھیک ہے جی. عرض کروں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا جو اعلان ہے وہ تقریباً 40 سال کے جب وہ تھے اس وقت کیا. ٹھیک ہے جی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے نا، وہ بھی ایک مکمل عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا. یعنی اس وقت بھی ابھی جب نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو لوگ جو ہے نا وہاں کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، آپ کو اچھا سمجھتے تھے. تو اس پیریڈ میں بھی آپ نے عام ایک جیسے زندگی عام بندہ گزارتا اس طرح گزاری. ایون آپ نے بھیڑ بکریاں بھی اس دور میں چرائیں، اور پورا ایک اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا نبوت سے پہلے کا جو ایک عرصہ ہے. ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد ایک 23 سالہ دور ہے، 23 سال کا ایک دور ہے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا لوگوں کو، تاکہ حجت قائم ہو سکے، تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. ٹھیک ہو گئی. میں عرض کروں کہ جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ایک فرشتہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں یہ جو مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں، ان کی جتنی کنکریاں ہیں، ان پہاڑوں کو، ان کنکریوں کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے اگر آپ حکم کریں. فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ریفرنس دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. وہ ایک قسم کا بادشاہی کا سٹیٹس تھا، اللہ نے بہت کچھ ان کو نوازا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور میں ایک دن بھوکا رہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے کھانے کو ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب میرے پاس کھانے کو نہ ہو تو میں صبر کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں نا، اس کے اندر ہم کو 2 کیفیات میں رہنا چاہیے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں ہر وقت، اور اگر نہیں ہے تو صبر کریں. ٹھیک ہے جی. میں عرض کروں کہ جب طائف کی جو وادی کے لوگ تھے نا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جس وقت، تو فرشتہ آیا. اس نے کہا آپ حکم کریں کہ یہ جو طائف کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ایک وادی تھی، ارد گرد پہاڑ تھے، تو آپ اگر حکم کریں تو ان پہاڑوں کو یکجا کر دیا جائے اور ان کو پیس کے مسل کے رکھ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار تو ان لوگوں کو ہدایت دے تاکہ یہ مجھے پہچان لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جن لوگوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا برا سلوک کیا، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. درگزر سے کام لیا، پوری زندگی درگزر سے کام لیا، پوری زندگی. میں عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا، آپ کی جو پوری زندگی ہے نا، پوری زندگی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، پورا ایک عملی نمونہ ہے. تاکہ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، فلسفہ تھا، مقصد تھا، تاکہ حجت کو قائم کرنا تھا، تاکہ کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہو.
ٹھیک ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کاروبار بھی کیا، اس میں بھی شہرت، اعتماد، بھروسہ حاصل کیا لوگوں کا. پھر آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولادیں بھی تھیں، آپ نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور اس کے دوران آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. آپ نے اپنے زندگی میں بہت ساری مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی، لوگوں کے ظلم سے. آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بڑے ظلم سے لوگوں کے، اور یہاں تک کہ ان کو ہجرت بھی کرنا پڑی مکہ سے مدینہ کی طرف. یعنی اپنا جو آباء و اجداد کا جو شہر تھا اس کو بھی چھوڑنا پڑا، اور ایک نیا شہر مدینہ میں بسانا پڑا. کتنی مصیبتیں اور تکالیف دیکھی آپ نے. ٹھیک ہے جی. میں عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان اور عظمت ہے نا، وہ میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں، آپ سے پہلے یعنی لاکھوں پیغمبر آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کا جو دین تھا نا، جو دین ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ دین کے اندر مذہب بھی آ جاتا ہے، دنیا بھی آ جاتی ہے، یعنی معاشرت کیا ہوگی، معیشت کیا ہوگی، قانون کیا ہوگا، عدل و انصاف کا کیا سٹرکچر ہوگا، سیاست کیا ہوگی، ہر چیز اس اللہ کے دین کے اندر آ جاتی ہے. مذہب بھی، دین، دنیا بھی، سب کچھ. اس کی تکمیل کروائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے. یہ یعنی سب سے بڑی عظمت اور شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یہ آئی کہ اللہ کے دین کی تکمیل جو ہے نا وہ آپ کے ذریعے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو نبوت کا ایک سلسلہ تھا، پیغمبروں کا سلسلہ تھا، یہ بھی آپ کے حصے میں آیا. آپ کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا جو ایک سلسلہ، اس کی بھی تکمیل، اس کا بھی خاتمہ، اس کی بھی تکمیل مکمل کیا آپ کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر سب سے ایک اور اہم بات، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت ساری پاک کتابیں بھیجی، اور پھر آخر میں یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی، آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی. یہ بھی آپ کی شان ہے، یہ بھی آپ کی عظمت ہے، جو کہ ایک فائنل ہدایت ہے قرآن مجید، جو تا قیامت رہنی ہے ہمارے لیے ہدایت. یہ بھی آپ کی شان ہے. تین بڑی شانیں: دین کی تکمیل، اللہ کے دین کی تکمیل، نبوت کی تکمیل، پاک کتابوں کی تکمیل. سبحان اللہ. میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شان اور عظمت آپ کو دی، اذان کے اندر آپ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی. نماز کے اندر آپ کا ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر آپ کا ذکر ہے، کلمہ شہادت کے اندر آپ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ شان، یہ مرتبہ، یہ عظمت کسی اور پیغمبر کو ملی؟ یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی. ایک اور شان، عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت رسول، جس کو ہم تا قیامت فالو کریں گے. یہ بھی آپ کی شان. حدیث نبوی، جس کو ہم تا قیامت فالو کریں گے. یہ بھی آپ کی شان. سبحان اللہ. ایک اور شان، آپ کے آنے کی بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت پہلے جتنے پیغمبر تھے انہوں نے دی. پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کے اندر یہ بشارت موجود ہے. یہ بھی آپ کی شان ہے، یہ بھی آپ کی عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی آپ کو. ٹھیک ہے جی. ایک اور بڑی عظمت بیان کرتا ہوں. آپ ذرا اس کو اندازہ کریں کہ اس وقت کی سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اور کچھ مذاہب تھے دوسرے. ٹھیک ہو گیا جی. اس وقت کی کٹ کے ٹائم کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں، اس کا نام و نشان نہیں تھا اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک تاریخ کا ایک جو دھارا تھا، جو ایک طرف رواں تھا، اس کا رخ ہی بدل دیا.
نوح انسانی کا جو ایک دھارا تھا، جو ایک طرف گامزن تھا، اس کا پورا رخ ہی چینج کر دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ 23 سال کے عرصے میں only 23 years, within 23 years، اور کوئی مطلب وسائل نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے، ود ان لمیٹڈ ریسورسز، صرف اپنے شخصیت کی وجہ سے، صرف اپنی زندگی کو ایک عملی نمونہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا جو ایک دھارا تھا اس کی کوئی ڈائریکشن ہی بدل دی. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی شان ہے، عظمت ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ ذرا اس سچویشن، اس ٹائم کو ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی اسلام کا نام بھی نہیں تھا، اور آج ابھی 1400 سال گزرے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ دنیا کا دوسرا مذہب ہے، دوسرا ریلیجن بن گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ جو اللہ کا دین ہے یہ پوری دنیا کے اوپر رائج ہوگا. تو یہ عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جب آپ دیکھیں کہ کتنے تھوڑے عرصے میں یہ جو اسلام ہے یہ کتنی تیزی سے پھیلا، اور قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اللہ کے دین کی حکومت ہوگی. یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ شان بھی آپ کی ہے، یہ بھی آپ کے ذریعے ہوا. سبحان اللہ. تو یہ ساری شانیں آپ کی ہیں، ساری عظمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. میں عرض کروں کہ میں کبھی یہ کچھ علماء ہوتے ہیں وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ جی کوئی فورن رائٹر ہے جی، وہ دیکھو اس نے نا ایک کتاب لکھی ہے، اس میں سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے جی، دیکھو جی بڑی بات ہے جی. لیکن میں عرض کروں، میں تھوڑا اس کو نا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. میں عرض کروں جیسے میری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم سب کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسی طرح ان رائٹرز کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے رب نے، جس نے اتنی عظمتیں، اتنی شانیں دی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہماری کیا اوقات ہے، یا کسی فارن رائٹروں کی کیا اوقات ہے، یا ہم سب کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس عظمت اور شان کے اندر تھوڑی سی بھی کمی کر سکے، تھوڑی سی بھی بیشی کر سکے. ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، سب سے زیادہ جو اگر عظمت ہے، اگر شان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ٹھیک ہو گئی. میں عرض کروں کہ ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے والدین کی جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں، ہمارے آنے والی نسلوں کی جانیں آپ پر قربان اور آپ پر فدا. یہ ساری شانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار اور سپاس گزار ہوں کہ اس نے آج مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکوں، ان کی عظمت بیان کر سکوں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا فرمایا، مجھے طاقت عطا فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اس کے طفیل میری مغفرت کا کوئی ذریعہ بنا دے، میری مغفرت کا کوئی ذریعہ بنا دے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.